पिछले कुछ दिन से अमेरिका और ईरान के दरमियान एक अनअनाउंस सीज फायर एग्जिस्ट कर रहा था, जिसके बाद ईरान की जानिब से कल अमरीकी तनसीबात जो उर्दन में है वहां पर सरप्राइज अटैक किया गया और सदर ट्रंप की जानिब से अब जवाबी कार्रवाई और इंतहाई सख्त जवाबी कार्रवाई की जो धमकी वो है ईरान को दे दी गई है। साथ ही साथ विद एवरी पासिंग डे अनदर कंट्री इज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। अब सऊदी अरब और अमेरिका की जानिब से इराक में जो ईरान के हिमायत याफ्ता गिरोह हैं उनको टारगेट किया गया है, जिसके जवाब का भी इंदिया इराक की जानिब से दिया गया है। दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल के लिए भी एक टग ऑफ वॉर अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपना सोलो कंट्रोल जो है वो कायम करने के दर पे है और इस हवाले से ओमान के साथ जो मुश्तरका एक निज़ाम कायम करने की बातें चल रही थी वो तजवीज़ भी ईरान ने कैटेगोरिकली मुस्तरद कर दी है। तो किस तरफ ये सिचुएशन जारी है, कितनी एस्केलेट हो सकती है, एंड गेम क्या होगी, इस पर सलीम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान जो एक लफ्जी तकरार था जिसको सिर्फ इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा समझा जा रहा था, अब वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। तो क्या विफाक में वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो अल्टीमेटली इफेक्ट हो रहा है। एंड लास्ट सेगमेंट में हम सिक्योरिटी सिचुएशन पर बात करेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम साहिरा, आप कैसी हो, खैरियत से हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। जब से इस जंग का आगाज़ हुआ हमने देखा कि जब भी अमेरिका की जानिब से अटैक किया जाता था तो ईरान अपने डिफेंस में बाकी अमेरिकन इंटरेस्ट को जो है वो निशाना बनाता था। पहली दफ़ा ईरान की जानिब से मैंने देखा है कि सीज़ फायर के बाद शुरुआत की गई है अटैक की, उर्दन पर अटैक किया गया है ईरान की जानिब से। तो क्या ईरान अब डिफेंसिव के बजाय ऑफेंसिव स्ट्रेटजी अपना रहा है और अब वो डरने वाला नहीं है? ये मैसेजिंग की जा रही है। देखिए, पहली बात तो यह है कि ईरान को एक तरह से नहीं छेड़ा जाता, बल्कि बहुत सारे नए रास्ते दरियाफ्त करके ट्रंप कहीं ना कहीं से ईरान को तकलीफ पहुंचाने की सूरत हाल पैदा कर देते हैं। अभी जो हालिया सूरत हाल है वो ये है कि सेंटरकॉम ने सऊदी अरब के साथ मिलकर जो इराक के ऊपर ईरान सपोर्टेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर जो हमला किया है, ये एक नया पंगा जिसको आप कह सकते हैं, एक नया रुख जो है वो जंग इख्तियार करने जा रही है। इसका मतलब ये है कि ये अब ईरान से या उस खित्ते से निकल के इराक दूसरे मुल्क के अंदर दाखिल हो रही है। और मैं आपको ये बताऊं कि वहां पर वो जो ग्रुप हैं जिनको ईरान सपोर्ट करता है वो कोई कमजोर ग्रुप या कोई इक्का दुक्का या कोई 20-25 आदमी नहीं है। उन्होंने तो जो सेंटरकॉम के वहां पर जो अमेरिकी फौजी जो है जो तैनात हैं उनके कैंपों के ऊपर हमले कर करके उनके नाक में दम किया हुआ है। तो दे आर नॉट जस्ट अबाउट ए स्मॉल ग्रुप। ये कहना कि वो कोई ग्रुप है, कोई 200-400 आदमी है, ये तासुर गलत होगा। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और यही वजह है गालिबन कि उनके ऊपर हमला होने के बाद इराक के सदर ने कहा है कि मुख्तलिफ मराकज के ऊपर जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, मोबिलाइजेशन फ्रंट जिसको कहते हैं, उन पर जो हमले हैं ये इराक की खुद मुख्तारी, सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी और जारियत है, नाकाबिले कबूल जारियत उन्होंने कहा है। तो ये एक नया शोबा जो है, एक नया जंग का महाज जो है वो खुल गया है। इससे पहले कभी भी अमेरिका ने यूनिलैटरली कभी भी इस जंग को रोकने की कोई कोशिश नहीं की है, क्योंकि उसका जो वो चेला है जिसको मैं उसकी नाजायज औलाद कहता हूं, तमाम तर जंगबंदी के बाद, इस्लामाबाद के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बाद उसने लिबनान के ऊपर हमलों में एक दिन कोई कमी नहीं की है। और कितने सैकड़ों लोग वहां पर शहीद हुए हैं ये हम सब के सामने है। तो कहने का मतलब ये है कि ये तस्वर करना है कि शायद ईरान एग्रेसिव एटीट्यूड इख्तियार कर रहा है, ये थोड़ी सी ज्यादती इसलिए होगी कि अमेरिका, उसके हवारी और खासतौर से उसका वो चेला नाजायज औलाद जो है वो चैन से बैठने ही नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नया पंगा जो है वो शुरू हो जाता है। अभी हाल ही में अमेरिका ने एग्रेशन पहली दफा तो नहीं किया है, ये चौथी जंग है जो उसने छेड़ी है। 4 मरतबा वो हमलावर हुआ, किसी ने उसको कंडेम किया? किसी ने कहा कि ये अमेरिका ज्यादती कर रहा है? ये जबानें क्यों गूंग हैं, मुझे इसके ऊपर बहुत हैरत होती है। दूसरी बात यह है कि ईरान ये कह चुका है और खुद इसका एतराफ ट्रंप ने किया है, मिलिटरीली आप ईरान को नहीं हिरा सकते। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। दैट मीन्स ही इज रूलिंग आउट द पॉसिबिलिटी कि आप मिलिट्री कुव्वत से ईरान को यानी शिकस्त दे सकते हैं या ईरान को कॉन्कर कर सकते हैं। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि ईरान के पास ये राइट तो मौजूद है कि अगर उसको किसी एक खास इलाके के ऊपर हमला करने की या कोई एक खास हदफ हासिल करने के लिए धमकी दी जाएगी तो वो ईरान के लिए काबिल कबूल नहीं है। पहली बात तो ये है कि पहले वो अफसूदा यूरेनियम, आपको पता कितना बड़ा सेंसिटिव इशू बना हुआ था, उसको हमने लेना है जैसे उनके बाप का माल था वो।
اس کے اوپر ہفتوں کنٹروورسی چلتی رہی. پھر انہوں نے نیا پنگا کیا, انہوں نے کہا ہم نے خارق کا جو جزیرہ ہے اس کو قبضے میں لینا ہے. اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا سے میرینز اکٹھے بھی کیے گئے تھے, کوئی 11,000 کے قریب. پھر اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہاڑی پر حملہ کریں گے جہاں پر یہ ساری تنصیبات لگی ہوئی ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی خود مختار آزاد ملک کے خلاف اس قسم کے اگریشن کی اجازت دنیا کے کون سے قانون کے تحت ہے؟ یہ خدشہ کہ ایران نیوکلیر پاور بننا چاہتا ہے is not good enough pretext بغیر کسی ایویڈنس کے, جبکہ IAEA کے انسپیکٹرز 3 مرتبہ کی انسپیکشن کے بعد یہ ثابت کر چکے ہوں کہ ایران اس طرف سفر کا بھی آغاز نہیں کیا اس نے جہاں الٹیمیٹلی اب ایٹم بم بناتے ہیں. بخاری صاحب, یہ جو جارڈن پر ایران کی جانب سے اٹیک کیا گیا ہے, کیا یہ اب اس بات کو اسٹیبلش کرتا جا رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ خطے میں ایک ریجنل پاور بن رہا ہے, ایک ملٹری مائٹ بن کر ابھر رہا ہے, اور اب وہ صرف اپنا دفاع کے لیے ڈیفینسو نہیں ہوگا بلکہ جہاں جہاں انہیں اٹیک کرنا ہوگا, اور پھر جو امریکہ کے اندر تذبذب پایا جا رہا ہے اس جنگ کو لے کر, وہ ایران اس کو ریئلائز کرتا ہے اور دے نو کہ دے آر ان ایڈوانٹیجس پوزیشن ایون ملیٹریلی رائٹ ناؤ. دیکھیے سائرہ, یہ سٹیٹڈ پوزیشن ہے ایران کی کہ جس بھی ملک کے اڈے ہمارے خلاف استعمال ہوں گے ہم اس کو ریٹیلیٹری ایکٹ کرنے کا رائٹ رکھتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ دنیا کے کس قانون سے اس موقف کے اندر کوئی خرابی ہے؟ یعنی جارڈن میں امریکہ کے طیارے اڑے, ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر ایران ریئیکٹ کرے جو کہ اس کی سٹیٹڈ پالیسی ہے, اس پر بڑی تکلیف ہے ٹرمپ صاحب کو یا میڈیا کو. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو ہمارے سامنے وہ پالیسی ہے امریکہ کی جو ٹرمپ پیش کرتے ہیں, جو پیٹ ہیگزٹ پیش کرتا ہے, جو مارکو روبیو پیش کرتے ہیں. یہ تو ایک صہیونی مائنڈ سیٹ ہے. یہ تو میں کہتا ہوں یہ امریکی صہیونیت کی نشانیاں ہیں, اس کے ثبوت ہیں. بالکل. ویسے تو ویسٹرن میڈیا ٹوٹلی یعنی سائلنس ہے, کوئی زبان ہلانے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن کہیں نہ کہیں سے کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹرمپ کی کیا پوزیشن ہے, امریکہ اس جنگ میں کہاں کھڑا ہے. میں اگر آپ مجھے اجازت دیں گی تو میں مختصراً کچھ وہ میڈیا کی رپورٹس جو آوازیں اٹھ رہی ہیں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. NBC کی رپورٹ, NBC از اے ویری ریلائبل کریڈیبل میڈیا ان امریکہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ خطے میں امریکی ہتھیاروں کے ذخیرے خطرناک حد تک کم ہو گئے ہیں اور امریکہ کو مجبوراً حکمت عملی تبدیل کرنی پڑی ہے, اور یہ اناؤنس کیا, یہ اعلان کیا انہوں نے کہ اب ہم ایران کی طرف سے آنے والے ہر ڈرون اور ہر میزائل کو راستے میں روکنے کے لیے میزائل فائر نہیں کریں گے. یہ کوئی فیور نہیں ہے ایران کو, اس لیے کہ وہ ان کے پاس جو میزائلوں کے ذخیرے تھے وہ ایگزاسٹ ہو گئے ہوئے ہیں. یہ NBC کی رپورٹ ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اب امریکہ جو ہے وہ پریشان ہے اس بات سے کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو ہم کہاں کھڑے ہیں, کیونکہ میزائل آنے میں ہفتوں نہیں مہینوں لگیں گے, یہ ہوا سے اڑ کے تھوڑی آ جائیں گے. ایک بات. اس کے بعد جناب اٹلانٹک, یہ بھی ایک بہت ہی ریلائبل میگزین ہے امریکہ کا, وہ یہ کہتا ہے کہ امریکہ یعنی ٹرمپ کو سیاسی اور عسکری بیان میں یعنی جو صورتحال ہے, ٹرمپ نے امریکہ کو ایک مشکل ترین صورتحال میں دھکیل دیا ہے. انٹرنیٹ کی رپورٹ کہتی ہے کہ جنگ کو مختصر قرار دیا گیا تھا کہ یہ ہم 3 دن میں جیت لیں گے, وہ اب امریکہ اور ٹرمپ دونوں کے گلے پڑی ہوئی ہے. دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ ہلاکتوں میں اضافہ اور اسلحے کے ذخائر میں جو کمی ہوئی ہے اور ایندھن کی جو قیمتیں بڑھ گئی ہیں, اس نے وائٹ ہاؤس کے اوپر پریشر بڑھا دیا ہے. دیٹ مینس دیر از another pressure building up on Trump. گارڈین اخبار یہ کہتا ہے کہ امریکی حملوں کی معطلی جو ہے کہ ہم ڈرونز کو اب راستے میں تباہ کرنے کی اسٹریٹجی چینج کر رہے ہیں, یہ عکاسی کرتی ہے کہ واشنگٹن صرف فوجی اعتبار سے اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکتا. آپ مجھے یہ بتائیے, ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے, دوسری طرف بے پناہ لوگوں نے پہلے بھی استعفے دیے تھے بڑی بڑی سینئر پوزیشن کے اوپر. اب ایک اور سینئر یعنی سیکورٹی اہلکار ہیں جن کا نام ہے مارک روز نیبلوم, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے خلاف جنگ کو انہوں نے دیوانگی قرار دے دیا ہے. یہ اندر کی ایڈمنسٹریشن کی آوازیں ہیں. وہ نیشنل سیکورٹی کا جو ادارہ ہے اس کا وہ سربراہ تھا. آپ مجھے بتائیے یہ
کہ ٹرمپ کو اگر آپ اندرونی پریشرز کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو کافی گلے میں ان کے رسی جو ہے وہ لٹکتی دکھائی دے رہی ہے, ان دا سینس دیٹ دیر از اے لاٹ آف پریشر بلڈنگ اپ ود ان. بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ میں اور آپ اس کے عوام کی بات کر چکے ہیں کہ عوام کا کیا رد عمل ہے ایران عراق وار کے بارے میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ٹرمپ از انڈر ٹرمینڈس پریشر فرام ود ان. جی بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب, لیکن اس کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی جانب سے جو اردن میں سرپرائز اٹیک کیا گیا اس کے خلاف سخت جواب دیا جائے گا. تو بخاری صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ صرف ایسکیلیشن کی طرف ہی جائے گا؟ ابھی ہم نے دیکھا کہ ان اناؤنس سیز فائر ایگزسٹ کر رہا تھا کچھ دن سے, اگین وہ پھر ختم ہو جائے گا, اور جو مذاکرات کی ہلکی سی امید پیدا ہوئی تھی, یہ معاملہ اسی طرح سے چلتا رہے گا تب تک جب تک دونوں سائڈز ملیٹریلی ایگزاسٹ نہیں ہو جائیں گی؟ دیکھیے, یہ سب کچھ وہ ہو رہا ہے جس کی طرف ایران کی قیادت نے بہت عرصہ پہلے, جب 12 روز کی جنگ ہوئی تھی تب بھی, اور جب یہ 38 روزہ جنگ شروع ہوئی تب بھی کہا تھا کہ یہ جو کانفلکٹ ہے, یہ جو خونریزی ہے, یہ پھر اس محدود علاقے تک محدود نہیں رہے گی, یہ ایسکلیٹ کرے گی. پھر انہوں نے باقاعدہ وارننگ دی تھی کہ وہ تمام ممالک اور ریاستیں جہاں امریکی اڈے ہیں, ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, ہم امریکہ جا کے امریکہ کے حملے کا یعنی جواب نہیں دے سکتے, ہم ان فوجی اڈوں کو ٹارگٹ بنائیں گے جہاں سے ہمارے خلاف کاروائی ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اس موقف کے اندر خرابی کہاں ہے؟ یعنی جارڈن سے جہاں کھڑے ہوئے جہازوں کے اوپر حملہ کیا, اصل میں تکلیف یہ ہے ٹرمپ کو کہ کافی نقصان ہوا ہے جارڈن میں جب ایران نے ریئیکٹ کیا ہے. تو وہاں کھڑے طیارے تباہ ہوئے ہیں, وہاں کھڑے ری فیولنگ کے طیارے جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں, وہاں ان کا اسلحہ ڈپو تباہ ہوا ہے. یہ بربادیوں کا تو پتہ مجھے اور آپ کو بعد میں لگے گا جب یہ جنگ ختم ہوگی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایسکلیشن کا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ ایران نہیں ہے. ایران واضح طور پر یہ اعلان کر چکا تھا کہ جہاں جہاں سے ہم پر اٹیک ہوں گے وہاں وہاں ہم سٹرائک کریں گے, کیونکہ یہ واحد طریقہ ہے ہمارے پاس امریکہ کو بلیڈ کرانے کا. بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب, اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کی اور حوثیوں کی جنگ بھی جاری ہے. اب سعودی عرب اور امریکہ نے مل کر عراق میں جو ایران حمایت یافتہ گروپس ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے. تو بخاری صاحب, کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب اب اس کنفلکٹ کا ایک ایکٹیو پارٹیسپینٹ بن چکا ہے, اور پھر along with سعودی عرب obviously پاکستان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہے, پاکستان بھی اس میں شامل ہوگا؟ دیکھیے, میرا خیال یہ ہے کہ سعودی عرب کی جہاں تک لیڈرشپ کا تعلق ہے, میں نے 3 دن پہلے یہ بیان وہاں کی فارن منسٹری کا سنا تھا کہ ہم حوثیوں کے ساتھ بات چیت کے ذریعے معاملہ جات حل کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کانفلکٹ کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے. لیکن وہ جو سینٹے کام ہے نا, جو کا سب سے بڑا ادارہ ہے, انہوں نے مجبور کر کے سعودیوں کو ساتھ, یہ اٹیک سعودی ایئر فورس نے یا سعودیوں نے نہیں کیا ہے, سعودیوں کی کنائیونس ضرور موجود ہے, لیکن یہ سارا آپریشن جو ہے this has been done by CENTCOM, that means امریکہ. امریکہ جو ہے وہ تمام مسلمان ممالک کے ساتھ ایران کے خلاف محاذ کھڑا کرنے کو این اپنی وار اسٹریٹجی کا حصہ سمجھتا ہے. یہ عقل اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ ہمارے ان ریاستوں میں جو خلیج میں واقع ہیں اور وہ مسلمان ممالک جو اس کانفلکٹ میں سٹیک ہولڈر ہیں, ان کو مت دے, ان کو تمیز دے کہ وہ یہ سمجھیں کہ کس طرح وہ نہ چاہتے ہوئے بھی امریکہ کی وار اسٹریٹجی کا حصہ بن. بالکل بالکل بخاری صاحب, آپ نے بہت اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے. ایگزیکٹلی نیتن یاہو بھی یہی چاہ رہا تھا شروع دن سے کہ ان کو آپس میں لڑوا دیا جائے, اور جس بات کی طرف بخاری صاحب شروع دن سے اشارہ کر رہے تھے. بخاری صاحب, عمان کے ساتھ ایران کی کافی دیر سے مذاکرات اور بات چیت چل رہی تھی, اسٹریٹ آف ہارمز پر ایک مشترکہ انتظام بنانے کی بات ہو رہی تھی, لیکن عمان کی جانب سے جو تجویز دی گئی ہے ایران نے اسے کیٹاگوریکلی ریجیکٹ کر دیا ہے. تو کیا ایران اب سوللی اس پوری اسٹریٹ کو کنٹرول کرنے جا رہا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ عمان اپنی اس کمٹمنٹ سے واپس گیا ہے جو اس نے انیشلی ایران کے ساتھ کی تھی. جی, عمان اور ایران, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ دونوں کے وفود کے بیچ میں کئی ملاقاتیں ہوئی تھی. عراقچی عمان گئے تھے, عمان کا وزیر خارجہ جو ہے وہ ایران آیا تھا, اور یہ طے ہوا تھا کہ ہم دونوں مل کے کنٹرول کریں گے, کیونکہ یہ پانی جو ہیں ان کا تعلق صرف عمان اور ایران سے ہے. ایران کے پاس چونکہ زیادہ بڑا علاقہ ہے, اس لیے ایران کی ایک ہی خواہش تھی, وہ یہ کہ کہیں ایک نیا راستہ نکالنے کی کوشش نہ کی جائے جو امریکہ بڑے عرصے سے کر رہا تھا. اب اس نے اس میں شدت آئی ہے, اور سعودی عرب وغیرہ جیسے ممالک سے انہوں نے عمان کے اوپر پریشر ڈال کے ایک نیا راستہ سمیت ایک اسٹریٹجی بنائی تھی کہ جی تمام خطے کے ممالک جو ہیں وہ مل کے ابنائے ہرمز کو کنٹرول کریں گے. وائی شوڈ دے؟ کیا ان جو پانی ہے سمندروں کے, ان کے اوپر ایران پارٹنر ہے؟
کیا عمان پارٹنر ہے؟ یعنی وہ تو اپنے علاقے کے پانیوں کے اوپر خود مختاری جاری رکھیں، لیکن ان کے پانیوں کے اوپر ان سب کو شامل کیا جانا چاہیے. بھائی کیوں کیا جانا چاہیے؟ تو عمان جو ہے اٹ ہیز بیک ٹریک فرام اٹس اوریجنل کمٹمنٹ. دیٹ از وائی یہ جو نیا آئیڈیا فلوٹ کیا ہے کٹسی دا یونائٹڈ اسٹیٹ، کٹسی ٹرمپ، کٹسی پیٹ ہیگزٹ، کہ ایک نیا راستہ جنوبی علاقے میں بنا لیا جائے تاکہ یہ محتاجی ختم ہو. ایران کے لیے دس از ان ایکسیپٹیبل، دس شوڈ بی ان ایکسیپٹیبل. وہ یہ نہیں ہونے دے گا. اسی لیے اس نے جو یہ تجاویز پیش کی گئی تھی عمان کی طرف سے ان کو یکسر مسترد کر دیا ہے، کیونکہ یہ ایک اور سازش ہے ایران اور عمان کو آپس میں بڑھانے کی. دونوں ملکوں کی قیادت کو وزڈم کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور امریکہ کے ہاتھوں میں جو دیگر ممالک کے ساتھ مل کے یہاں ایک نئی سازش جو ہے ایجاد کرنا چاہ رہا ہے اس کو سبورٹ کرنا چاہیے، اس کوشش کو ناکام بنانا چاہیے، ورنہ فائدہ تو کسی کا نہیں ہوگا، نقصان سب کا ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب، یہ جو پریسیڈنٹ ایران نے سیٹ کیا ہے کہ ایک اسٹیٹ کو کنٹرول کر کے آپ پوری دنیا کی اکانومی کو ایٹ ہالٹ کر سکتے ہیں، اسی پریسیڈنٹ کے فٹ سٹیپ پہ چلتے ہوئے یمنی حوثیز بھی اب بات کر رہے ہیں باب المندب میں ٹول فیس کی. اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دنیا کے انرجی مارکیٹ پر کیا اثرات پڑتے دیکھ رہے ہیں؟ سائرہ، لیٹ اس بی آنیسٹ، کیا یہ دھمکی آج سے 3 مہینے پہلے نہیں دی گئی تھی کہ اگر آپ نے آبنائے ہرمز میں ایران کی ناکہ بندی ختم نہ کی یا ایران کے اس رائٹ کو اپنے یعنی تسلیم نہ کیا تو پھر باب المندب بھی بند کر دیا جائے گا؟ یہ سڈن ڈیولپمنٹ نہیں ہے، یہ سٹیٹڈ پوزیشن ہے حوثیز کی بھی اور ایران کی بھی. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک طرف تو حوثیوں کی بندرگاہوں کے اوپر ہو رہے ہوں حملے، جی، اور وہ اپنا رائٹ آف ڈیفنس بھی استعمال نہ کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پہلے کے جو اس طرح کے واٹر ویز ہیں جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، چاہے وہ پناما ہے، چاہے وہ سویز ہے، چاہے وہ ملاکا اسٹیٹس ہیں، وہاں تو پیسے دیتے ہوئے تکلیف کسی کو نہیں ہوتی. اور ایران تو کچھ کہہ ہی نہیں رہا تھا، وہ کہتا تھا اچھا اوکے ہم ٹول ٹیکس نہیں لیتے ہیں، لیکن جو واجبات ہیں یعنی اس علاقے کی سیکورٹی کے حوالے سے، اس علاقے میں جہاز رانی کے فیسیلیٹیشن کے حوالے سے، بھائی وہ تو ادا کریں نا آپ، تو یہ تو ان کو کرنے پڑیں گے نا. ورنہ دوسری بات یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کے بارے میں ویسٹرن میڈیا نے، ویسٹرن جو لیڈرشپ ہے انہوں نے، اور خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بہت ابہام جو ہے وہ تخلیق کر رکھا ہے. ان کی ناکہ بندی چاہے 400 کلومیٹر دور ایران کے پانیوں سے ہو، یا ان کا یہ دعویٰ کہ ہمارا کنٹرول مکمل ہے، is nothing but absolute nonsense. بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب، چائنا کی جانب سے بخاری صاحب چائنا کے حوالے سے 2 خبریں آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں حوثیوں سے کہ سیف پیسج پرووائڈ کیا جائے چینی جو جہاز ہیں ان کو باب المندب کے اندر. بخاری صاحب، کیا یہ ربر سٹامپ کرتی ہے اس بات کو کہ حوثیوں کا کنٹرول ہے باب المندب کے اوپر؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف ریکویسٹ کیا بلکہ حوثیوں نے اس کو آنر بھی کیا ہے. 6 جہاز جو ہیں وہ چائنا کا آئل لے کے وہاں سے گزر چکے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا علاقہ، میرے حصے کے پانی، اگر آپ مجھ سے پوچھیں اجازت لیں میں جو مرضی رعایت آپ کو دے دوں، لیکن اگر مجھے آپ یہ کہیں کہ آپ یہاں سے پیچھے ہٹ جائیں، آپ مامے نہیں ہیں اس جگہ کے، یہاں ہم فیصلہ کریں گے، یہ ایک دوسری صورتحال ہے. بالکل ٹھیک آپ کی آبزرویشن اور انٹرپریٹیشن ہے کہ چائنا نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس علاقے کے اوپر حوثیوں کا کنٹرول بالکل ٹھیک ہے. اٹس اے ویری ایکسلنٹ انٹرپریٹیشن آف دا سچویشن. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اگر حوثی اس بات پہ تل گئے تو دنیا کی پہلے تو 27% ٹریڈ جو ہے وہ افیکٹ ہوئی ہے نا آبنائے ہرمز سے. 47% of the whole world's trade will come to a halt اگر باب المندب بھی بند ہو جاتا ہے. اور I tell you، یہ میں ذمہ داری کے ساتھ اسٹیٹ کر رہا ہوں کہ حوثیز جو بھی کچھ کہیں گے ان کا جتنا مرضی نقصان ہو جائے. آپ کو یاد ہوگا سنا کے اوپر جو اٹیک کیا گیا تھا چند مہینے پہلے، اس نے کتنی بربادی پھیلائی تھی، لیکن ایک رتی بھر کمی نہیں آئی اس موقف میں جو حوثیز نے اختیار کر رکھا ہے. تو اس قوم کو بھی آپ ڈرا نہیں سکتے ہیں. تو یہ آپ کو ان کا حق تسلیم کرنا پڑے گا. بخاری صاحب، کیا حوثیز میں کیپیسٹی ہے کہ وہ ایران جس طرح سے اسٹریٹ آف ہارمز کو کنٹرول کر رہے ہیں اس طرح سے وہ کر پائیں باب المندب کو کنٹرول؟ دیکھیے، 2 باتیں اس کے حوالے سے وضاحت کرنا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ جو باب المندب کا علاقہ ہے وہ بہت ہی نیرو سٹرپ ہے اور اس کے اوپر کمپلیٹ حوثیز کا کنٹرول ہے.
ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ان لو اینڈ وار آل از رائٹ. ہاں جی تو بالکل جب ٹھیک ہے. آپ ان کے اوپر حملہ ہوں گے تو وہ جواب میں جو بھی اقدام کریں گے جو ان کی کیپیسٹی کے اندر ہے اس کو آپ غلط یا ناجائز قرار نہیں دے سکتے. باب المندب کے اوپر اگر امریکہ نے، ویسٹ نے، یا جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جیسے سعودی عرب ہے، انہوں نے دیکھیں نا سعودی عرب نے بھی تو ناکہ بندی کر رکھی ہے نا. اگر ان اسٹیک ہولڈرز نے بیٹھ کے آپس میں بات کر کے کسی مسئلے کا حل نکالنے کی بجائے امریکہ کی جنگی جنون کا حصہ بننا ہے تو نقصان تو سب کا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب چائنا کے حوالے سے دوسری خبر وہ یہ آ رہی ہے کہ ایران جو ہے وہ چائنا سے کافی ماڈرن قسم کا ڈیفنس سسٹم لینے جا رہا ہے. آلدو کچھ تردید بھی چائنا کی جانب سے ان خبروں کی گئی ہے، کیونکہ جس طرح سے آپ بتاتے ہیں کہ اوپنلی ایسے بزنس، ایسی ٹریڈ نہیں ہوتی. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ رشیا اور پھر بالخصوص چین جو ہے وہ ایران کو واقعی ویپنز پرووائڈ کر رہا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ لاجک سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اسرائیل کو امریکہ ہر چیز دے، دنیا جہان کے تباہ کن میزائل دے، دنیا جہان کے لیٹسٹ ایئر کرافٹ کیریئرز دے، اس کو اسلحہ دے، اس کو رقم فنڈ مہیا کرے، وہ تو سب ٹھیک ہے. لیکن اگر ایران اپنے دوست ممالک سے معاہدے کے تحت اپنے دفاع کے لیے کوئی چیز لے تو یہ غلط ہے. یار یہ منافقت ہے، یہ دو نمبری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈکٹیٹ کرائیں کسی بھی آزاد ملک کو کہ وہ کسی بھی دوست آزاد ملک سے اپنا تعاون بڑھائے. کیا سعودی عرب اور ہمارے بیچ ڈیفنس پیکٹ نہیں ہے؟ کیا انڈیا اور رشیا کے بیچ ڈیفنس پیکٹ جو ہے وہ 35 برس تک قائم نہیں رہا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے who are they to object to it? They can't. They shouldn't. یہ ایران کی مرضی ہے اور چائنا کی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ رپورٹ درست ہے کہ انہوں نے لے لیا. میں کہتا ہوں اگر لے بھی لے تو اس کے اوپر اعتراض کرنے کا کوئی جواز، کوئی مورل جواز نہیں ہے. اور جس طرح کی فوج کشی ہو رہی ہے ایران کے اوپر، why should not it explore all its options؟ ابھی تک تو اس نے انڈیجنسلی تیار کیے ہوئے جتنے بھی اس کے ہتھیار تھے، چاہے وہ ڈرونز تھے، چاہے وہ میزائل تھے، وہ استعمال کر کے ناکو چنے چپوا دیے ہیں امریکہ اور اسرائیل دونوں کو. تو اگر اس کے پاس اس قسم کے ڈیفنس سسٹمز بھی آ گئے، اس کے پاس اگر نئی لاٹ آف میزائلز بھی آ گئے تو امریکہ کا بنے گا کیا؟ یہ تکلیف ہے انہیں اصل میں کہ بغیر کسی ملک کے اسلحہ دیے یہ حال ہے اگر امریکہ ایران کی ریزسٹنس کا. تو اگر اس کے پاس افیکٹو ہتھیار آ گئے تو وہ اس خطے میں کیا کرے گا اور امریکہ کے ساتھ کیا ہوگی، یہ تصور کر کے ہی ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب. لیکن اہم سوال یہ ہے کہ کیا اسے چین کی دفاعی صلاحیت ایران کی دفاعی صلاحیت کس حد تک بہتر ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اب تو دنیا میں بہت ماڈرن ٹیکنالوجی آ چکی ہے، S-400 جیسے ڈیفنس سسٹمز ہمارے پاس موجود ہیں. ایسے میں کندھے پر رکھ کر فائر کیے جانے والے جو دفاعی میزائلز ہیں وہ کس حد تک ریلیونٹ ہیں یا کتنے آبسلیٹ ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے، اگین میں آپ کو امریکہ کے ذمہ دار لیڈران کے بیان، امریکہ کا جو میڈیا ہے اس کے بیانات بتاؤں کہ جی چونکہ رشیا اور چائنا ان کو سیٹلائٹ امیجری پرووائڈ کر رہے ہیں، سیٹلائٹ انفارمیشن دے رہے ہیں، اس لیے چن کے ایران ان ٹارگٹس کے اوپر حملے کر رہا ہے. اور تم تو صرف ان کی دی گئی انفارمیشن کو سسٹین نہیں کر سکے، اگر انہوں نے ہتھیار دینے شروع کر دیے تو آپ کا بنے گا کیا؟ اصل پریشانی یہ ہے اور آپ اس پریشانی کو سمجھیں. دیکھیے جو چائنا کے پاس، جو رشیا کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں وہ تو دنیا ریکگنائز کرتی ہے ان کو. امریکہ کی بھی مطلب میں کیا لفظ استعمال کروں، اس کی بھی بینڈ بج جاتی ہے جب وہ اس کا تصور کرتا ہے. اگر وہ ایران کے پاس آ جائیں گے تو ذرا سوچئے تو صحیح ایک لمحے کے لیے کہ اس کی جنگی ریزسٹنس جو قوت ہے اس میں کس حد تک اضافہ ہوگا. چین کے پاس جب HQ-9 HQ-10 جیسے ڈیفنس سسٹمز ہیں جو کہ پاکستان بھی استعمال کرتا ہے، اس کی طرف چین کیوں نہیں جا رہا؟ وہ ایران کو کیوں نہیں دیے جا رہے؟ دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے دوران اسلحہ کہاں سے آتا ہے، کہاں سے مہیا ہوتا ہے، کون سے روٹوں سے آتا ہے، یہ سب کچھ جو ہے یہ سیکرٹس ہوتے ہیں. اس وقت کیا چل رہا ہے ایران اور رشیا کے بیچ، کیا چل رہا ہے چائنا اور ایران کے بیچ، یہ کسی کو ایگزیکٹلی معلوم نہیں ہے. یہ سارے اندازے ہیں. میں تو کہوں گا کہ لارجلی اٹس این امریکن پروپیگنڈا، لیکن میں اس کو بالکل رول آؤٹ نہیں کر رہا ہوں کہ ایران کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ اپنے ان دوست ممالک کے ساتھ جن کے ساتھ اس کے ملٹری ریلیشنز ہیں ان سے اس قسم کا اسلحہ ہے تاکہ ایک مشترکہ دشمن کو دانتوں
चरण चपवाए जा सकें। जी मुग़ल साहब, नेतन्याहू इस दफ़ा दौरे अमेरिका पर गए, फरवरी के बाद पहली मुलाकात थी उनको सदर ट्रंप से, लेकिन कुछ खासी खुशगवार नहीं रही। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये खुद ये इतराफ़ कर रहे हैं कि नेतन्याहू जो है हमें वो जंग में फंसाए रखना चाहता है। फिर वो पिकेक्स माउंटेन के हवाले से कह रहे थे उनके विजिट से पहले ही कि मैं इस पर अभी जो है वो अटैक करने का इरादा नहीं रखता। फिर वो कहते हैं कि मुझे इसराइल की ज़रूरत नहीं है, उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, आई नो एवरीथिंग। फिर जो मुजाहिरे हो रहे हैं तो नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान और फिर अमेरिका और इसराइल के दरमियान कितनी रिफ्ट पड़ती दिखाई दे रही है आपको? पहली बात तो ये है कि ट्रंप को उसके इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये यकीन दहानी करा दी है कि पिछली दफा भी वो गलत इस्तेमाल हुए थे इसराइल के नेतन्याहू के हाथों, वो सारी इंफॉर्मेशन फॉल्स थी, और एक मरतबा फिर वो ये कोशिश करेगा कि अमेरिका को इस जंग में मजीद आगे धकेल दे, जिसके लिए अब ट्रंप तैयार नहीं है। मैंने इब्तिदा में आपको बताया था ट्रंप के ऊपर किस किस नौयत के प्रेशर्स हैं। उन प्रेशर के तहत उसको वो पजीराई भी नहीं मिली है प्रेसिडेंट ट्रंप से जो यानी रवायती तौर पे उसको मिलती थी। लिहाजा दांत निकाल के हंसते हुए एक तस्वीर तो जरूर रिलीज हुई है, लेकिन आउटकम उसके दौरे की कोई नहीं है। उसके कहने के ऊपर ना तो वो उन पहाड़ियों पर हमला करने जा रहे हैं और ना ही वो उस पर एतमाद रखते हैं कि ये बात ठीक है, क्योंकि 2 मरतबा हुडविंग किया जा चुका है अमेरिकन प्रेसिडेंट को। तीसरी मरतबा गालिबन अब उसके अदारों ने कहा होगा कि बस करो खुदा के लिए, बहुत हो गई है, संभाले नहीं संभलेगी सूरत हाल। जी।